नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह क़सस आयत नंबर 44। हम देख रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। हमने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत दी और उनको किस तरह जब वो वापस आ रहे थे और उनको अल्लाह ताला ने आवाज लगाई और उनको नबुव्वत दी। और वमा अब देखें आयत नंबर 45 को। 45 में जब अल्लाह ताला बता रहे हैं यानी रसूलुल्लाह के जरिए ये पैगाम हम तक पहुंचा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे जब हम ये पैगाम आपको यानी जब हम ये बातें देख रहे थे और जब हम ये सारे काम कर रहे थे, उनको नबुव्वत दे रहे थे, तब आप वहां पर मौजूद नहीं थे। वलाकिन्ना और लेकिन हम, अंशअना हमने उठाए, अंशअ युनशिउ से, कुरूनन उम्मत, कर्ण की जमा कुरून, फततावला तो लंबी हो गई, तवील हो गई। ता वाउलाम इसके रूट लेटर्स हैं। तावला मतलब तवील होना, लंबा होना, तो तवील हो गई, लंबी हो गई। अलैहिम उन पर, उमूरु मुद्दत, वमा कुंता और नहीं थे आप, सावियन मुकीम, मुकीम मतलब कायम, यानी उस जगह आप नहीं थे, सावियन यानी उस जगह कायम नहीं थे। फी आहली मदयना अहले मदीन में, अहले मदीन में यानी मदीन वालों के बीच में। तथलू के आप पढ़े, तला यथलू से पहले मुजारे, अलैहिम उन पर, आयातिना हमारी आयतें, वलाकिन्ना और लेकिन हम, कुन्ना थे हम, मुरसलीन भेजने वाले यानी रसूल, अरसला युरसिलू से मुरसलीन भेजने वाले। यानी अब जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा गुजर चुका, इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने एक के बाद एक बहुत सारी उम्मतें उठाई, यानी इतनी सारी उम्मतें भेजी कि उन पर जमाना तवील हो गया। जमाना तवील हो गया मतलब कि सबकी अल्लाह ताला ने लंबी लंबी उम्र दी थी और सबको अल्लाह ताला ने जो है बहुत ज्यादा तरक्की दी थी, डेवलप्ड सबको बनाया था। ठीक है, और सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी थी। तो ये खास अल्लाह ताला ने और तो ये खास अल्लाह ताला ने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैंने उनको लंबी लंबी उम्र दी और उन पर जमाना तवील हो गया, लंबा हो गया, लेकिन आप वहां पर नहीं थे कि आप उन पर हमारी आयत पढ़ते यानी उनको पढ़ के सुनाते। लेकिन हम ही थे भेजने वाले, यानी आप नहीं थे, लेकिन हमने रसूलों को भेजा, यानी बहुत सारे रसूलों को हमने भेजा। अब ये याद रखें कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं, तो ये किस दौर की बात बताई जा रही है। यानी यहाँ पर एक तो ये कि लंबा अरसा गुजर गया और लोगों ने जो है अपनी किताबों को पीठ के पीछे डाल दिया था, और एक और पैगंबर को भेजने की जब जरूरत पेश आई तो अल्लाह ताला ने पैगंबर भी भेजे। ठीक है, और सावियन यहाँ पर है ना, मुकीम, सावियन, सावियन कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट्स को। सावा या से बना है यानी लंबे अरसे से आप रहना, वहां उसके लिए ये आता है सावियन। जहाँ आपके पास जहाँ दादा भी रहते हो, फिर आप भी वहीं पैदा हो, है ना, और फिर आपके बच्चे, उसको कहते हैं सावियन। तो आ, उन्होंने क्या करा, अपने अपने पैगंबरों को झुटलाया। हमने पैगंबर भेजे, पैगंबरों का सिलसिला हमने शुरू किया, लेकिन आप नहीं। वमा कुंता और नहीं थे आप, बिजानिब तूरी, तूर की जानिब, तूर की साइड, इज जब, नादईना निदा दी हमने, पुकारा हमने, नादा युनादी से बना है। वलाकिन और लेकिन, रहमतन ये रहमत है, मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से, लितुनजिरा ताकि आप डराएं, अनजरा युनजिरू से बना है, लितुन जीरा ताकि आप डराएं। अब ये जो है नून जारा इसके रूट लेटर्स हैं और लाम के नीचे जेर है ना, ताकि, इसलिए रा के ऊपर जबर आया, ताकि आप डराएं। कौमन एक कौम को, माँ नहीं आता हूँ आया उनके पास, मिन नजीरिन कोई डराने वाला, मिन कबली का आपसे, लअल्लहुम शायद कि वो, यतज़क्करून नसीहत पकड़े।
زال کافرا، تذکرا یتذکرو تذکر، شاید کہ آپ نصیحت پکڑیں، یعنی آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، ہے نا، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ایک قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے۔ مطلب کیا کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پیغمبر کا گیا تھا، رک گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہے نا، ایک کے بعد ایک آئے تھے پیغمبر، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ میں بہت زیادہ مخالفتیں ہو گئی تھی، اتنی مخالفتیں ہو گئی تھی کہ یہ باہر بھی شروع ہو گئی تھی، اور تو اہل کتاب، اہل مکہ قریش کو بھڑکایا کرتے تھے، ہے نا، بہت سی باتیں ان کو سکھایا کرتے تھے، اور ان سے جا کر اور اہل کتاب جو ہیں ان سے اہل کتاب سے قریش جا کر مشورے لیا کرتے تھے، پھر وہ اس سے کراس چیکنگ کرایا کرتے تھے، جیسے گزر چکا نا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ جادوگر ہیں، رسول اللہ سے یہ سوال کرنا، اگر یہ سوال کرو گے تو تو وہ سچے نبی ہیں۔ کبھی کہتے تھے اچھا ان سے پوچھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عصا تھا، لاٹھی تھی، آپ کے پاس جو ہے ایسا کوئی جادو، ایسا کوئی وہ معجزہ کیوں نہیں ہے اگر آپ نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ رک گیا تھا، پھر بہت ٹائم بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے جب کوئی ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکے، غور اور فکر کر سکے۔ ولولا، اور اگر نہیں ہوتا، ان کے تصیبہم پہنچتی انہیں، اسوابہ یوسیبو سے بنا ہے، سواد واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باپے جو زبر ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کہ پہنچتی انہیں مصیبتن کوئی مصیبت، بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فیقولو تو وہ کہتے، قالا یقولو سے، ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہیں، ارسلتا تو نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے، الینا ہماری طرف، رسولن کوئی رسول، فنتبعا تو ہم پیروی کرتے، اتبعا یتبعو سے بنا ہے، نتبعا ہم پیروی کرتے، آیاتی کا تیری آیات کی، ونکونا اور ہم ہو جاتے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، آمنا یؤمنو سے بنا ہے، مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی اگر نہ ہوتی یہ کہ پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے، ڈائریکٹ عذاب بھیج دیتے، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہ بھی آتا، تو وہ کیا کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر آپ ہمارے پاس رسول بھیجتے تو ہم زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، یعنی وہ لوگ یہ بہانہ بناتے، لیکن اب ان کے پاس رسول آ گیا تو اب اس رسول کو وہ مان نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ پہلے جو ہے رسولوں کو جھٹلایا، ہے نا، اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ان کی بات نہیں مانی، پیغمبروں کو کسی نے پہلے جیسے کہ بنی اسرائیل تھے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو بائیکاٹ کر دیا، یہی کام رہا ہے نا ان کا، تو یہی کام کرا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر میں رسول نہ بھیجتا تو مجھ سے لڑتے، مجھ سے کہتے کہ آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا، اب بھیج دیا تو اب وہ مان نہیں رہے، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فلما، پھر جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، جاء یجیء سے بنا ہے، الحق حق، من عندنا ہمارے پاس سے، قالو انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، اوتیا وہ دیا گیا، آتا یؤتی سے بنا ہے، اوتیا وہ دیا گیا، مثل ما اس کے جو، اوتیا دیے گئے، یہ مجھول ہے کیونکہ الف پر پیش ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، اولم اور کیا نہیں، یکفرو انہوں نے کفر کیا، اور کیا نہیں انہوں نے کفر کیا، اب یہاں پر لم یکفرو تھا، یکفرونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، بما اس وجہ سے جو، اوتیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، قالو انہوں نے کہا، سحرانی دونوں جادو ہیں، سحرانی سحران، را پر یہ جو ہے آنی اور عینی والی جو آوازیں ہیں یہ ڈوئل کے لیے، تظاہرہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، زہرا تظاہرا، یہ جو ایک یہ زاد ہا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ جو ہے تظاہرا فعل ماضی ہے، یا تظاہرو فعل مضارع، تظاہر
فعل ہمر، وقالو اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم بکل ہر ایک کے کافرون انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی تو جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا مثل اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو، قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے، اس دور کی بات ہے جب کہ مخالفت ہو رہی تھی، اور اہل کتاب قریش کو بھڑکایا کرتے تھے۔ اہل کتاب ان سے کہا کرتے تھے کہ جا کے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے لاٹھی تھی، وہ معجزہ تھی، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے کوئی ایسا معجزہ؟ تو اگر آپ کے پاس ہوتا تو ہم جو ہے ایمان لے کر آتے۔ تو یہی انہوں نے کرا، اور پھر کیا بتا دیا؟ دونوں کو جادو بتا دیا، یہ دونوں تو جادو ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ یہ دونوں تو جادو ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر بتا دیا۔ یعنی جب اہل مکہ کو یہ پتا چلا کہ دونوں یعنی یہود اور مسلمان دونوں میں سملیرٹیز ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دونوں تو جادو ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، دونوں جادو ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ان کو لگا کہ اہل کتاب تو یہ تو مسلمان جیسے ہیں، ان میں تو سملیرٹیز ہیں، یہ تو بالکل وہی کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں۔ تو ان کو اور زیادہ حسد ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ دونوں ہی جادوگر بتا دیا۔ قل کہہ دیجئے فَأْتُو تو لے آؤ، عطا یا آتی سے بنائے، فَأْتُو تو لے آؤ، بی کتابن کوئی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ہوا وہ احدا زیادہ ہدایت والی ہو، جیسے اکبر ہوتا ہے نا، ایسے احدا زیادہ ہدایت والی ہو، منہما ان دونوں سے، اتبعو میں پیروی کروں اس کی، اتبع یتبعو سے، اتبی میں پیروی کروں ہوں اس کی، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے، صادق اگر ہو تم سچے۔ اب یہاں پر ان دو کتابوں کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی تورات کی اور قرآن کی۔ یعنی یہ جو ہے ان دونوں کتابوں کو ریجیکٹ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہو کہ ان دونوں سے زیادہ، یعنی اگر تورات ہو یا قرآن ہے، تو اس سے زیادہ اگر کوئی ہدایت والی کتاب ہے تو لے کر آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اب یہ جو تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آ گئے ہیں، تو اس کو جو ہے اس کی جیسی، یعنی پھر سے چیلنج آ گیا، اس سے زیادہ کوئی ہدایت والی کتابیں تو لے کر آؤ، میں پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ تو چیلنج ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، اس جیسی کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ مشرکین مکہ شعر و شاعری میں کتنے آگے تھے، اپنی زبان میں کتنے آگے تھے، پھر بھی انہوں نے جو ہے قرآن کے اندر کوئی بھی کمی نہیں نکالی، ڈھونڈتے تھے لیکن ان کو کوئی کمی نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ حیران بھی ہو جایا کرتے تھے۔ آیت 50، فَإِن لَمْ تو اگر لم یستجیبو نہیں انہوں نے قبول کیا، استجابا یستجیبو استجب، یہ یستجیبونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، نہیں انہوں نے قبول کیا، یعنی نہیں انہوں نے مانا، نہیں انہوں نے جواب دیا، لکا آپ کا، فعلم تو جان لیجئے، علیمہ یعلمو سے، انما بے شک، یتبعونا وہ پیروی کر رہے ہیں، اتبع یتبعو سے، اہواءہم اپنی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی، ومن اور کون ہے، ادلہ زیادہ گمراہ، ادلو ہے یہ، ادلو زیادہ گمراہ، ضاد لام لام، ممن اس سے جو اتبعا پیروی کرے، اتبعا یتبعو سے فعل ماضی، اچھا یہ ممن جو ہے نا بن پلس من سے بنا ہے، اور نون کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے، ہواؤ اپنی خواہشات کی، بغیر ہدن بغیر ہدایت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین ظالم قوم کو۔ تو پھر اگر نہیں انہوں نے قبول کی آپ کی، یعنی آپ کی بات نہیں مانی، تو جان لیجئے بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ کیا کر رہے ہیں، صرف وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ان کا دل کر رہا ہے وہی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو سب سے زیادہ گمراہ بتا رہے ہیں جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، بغیر ہدایت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اس کے پیچھے نہیں چلتا،
اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑا گمراہ بتایا ہے. اور پھر اور اس کو ظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو یاد رکھیں، علم کے بغیر نفس کی بات ماننا، اپنے دل کی بات ماننا خواہش پرست ہوتا ہے. اور کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، یعنی ریفرنس کے بغیر صرف دل کی بات ماننے والا، نفس کی ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا ہے نا. جو میرا دل کر رہا ہے میں وہی کروں گا، وہ اپنے آپ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کر اس کو پوجنے لگتا ہے. تو ہمیں صرف قرآن ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی باتوں کو بھی کانشیسلی لینا چاہیے، یعنی اس کو سنجیدگی سے سننا چاہیے. حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ حدیث جو ہے میرے دل کو نہیں لگتی، یہ میری عقل میں نہیں آتی، یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یا قرآن کی بہت سی آیت ایسی ہوتی ہے جن کو سمجھنا بھی ہماری بس کی بات نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو بات میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، میں اسے نہیں مان رہی. اب جیسے پیچھے چیٹی کا اگزامپل گزر چکا کہ چیٹی کی آواز سن لینا عقل میں تو نہیں آتا، لیکن اتنی چھوٹی سی بات، اور اتنی چھوٹی سی بات کی چیٹی نے کی آواز سن لی، ہد ہد بولا. ہماری عقل میں تو نہیں آتا نا کہ ہد ہد بول سکتا ہے، لیکن وہ بولا. تو ہم کیونکہ یہ باتیں قرآن کے اندر ہے تو ہمیں ماننی ہے. کبھی کبھی باتیں عقل میں نہیں آتی لیکن قرآن میں ہوتی ہے تو اس کو ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ میرے اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے، اور یہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، یہ سورس جھوٹا ہے ہی نہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن مجھے ماننا ہے. کبھی کبھی بہت سی باتیں ہوتی ہے نا نہیں سمجھ میں آتی، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اس کو ماننا ہے. ضروری نہیں ہے ہر وقت صرف لاجک ہی ڈھونڈا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. پھر آیت 51، وَلَقَدْ اور در حقیقت وَصَّلْنَا ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے، وَصَّلَا یوَصِّلُ سے وَصَّلْنَا ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے، واو سواد لام کہتے ہیں جوڑ کو. وہ ہڈی ہوتی ہے جو دوسری ہڈی سے ملی بھی نہ ہو، واصلہ یعنی جڑنے والی، یعنی ابھی جو مل رہی ہو، مطلب ابھی بالکل ملی نہ ہو لیکن ملی بھی ہو. اور ایک معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملنا، وصل ہے نا. وصلنا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، ضرورت کے اکارڈنگ یہاں پر اتارنے کی بات ہو رہی ہے. جیسے مان لیجیے ایک ہڈی دوسری ہڈی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک وہ جو ہے ملتی ہے نا، پوری ایک ہڈی نہیں بنتی وہ. تو در حقیقت ہم نے بھیجا لہم ان کے لیے قولا بات، کلام، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں. اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایک کے بعد ایک وحی نازل کی، ایک کے بعد ایک تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا تاکہ نصیحت پکڑے لوگ، ضرورت کے اکارڈنگ، سچویشن کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے. اور پھر جس نے مانا وہ ایمان لے آئے. یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے مان لیا، اور مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا. کچھ ایسے، زیادہ تر ایسے تھے جنہوں نے جو ایمان ہی نہیں لائے. تو الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں، عطا یاتی سے، آتینا فعل ماضی، عطا کی ہم نے انہیں، الکتابہ کتاب، من قبل ہی اس سے پہلے، ہم وہ بھی اس پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں. آمنا یؤمنون سے بنا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی کتابوں کو مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بن گئے، اور پھر انہوں نے قربانیاں بھی دی. وَإِذَا اور جب یتلا پڑھی جاتی ہے، تلا یتلو سے پڑھا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یتلا، تلا یتلو مضارع مجہول ہے، ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے. اور جب پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر، کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے. قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. آمنا یؤمنو سے فعل، بے شک وہ، الحق ہمارے رب کی طرف سے، انا بے شک ہم، کنا تھے ہم، من قبل ہی اس سے پہلے، مسلمون فرما بردار مسلمان. یعنی جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اس پر، بے شک وہ حق ہے ہماری رب کی طرف سے، اور بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہاں پر اہلی کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایمان والے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور پھر ایمان والے ہو گئے. دیکھیں آیت نمبر 54، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤتونا جو دیے جائیں گے،
اتا یا اتی سے بنا ہے، یؤتونا مضارع مجہول ہے، یہاں پر پیش اور آخری سے پہلے جو تا ہے اس پر زبر کمبینیشن. اجرہم اپنا اجر، مرتینی دو بار، مرتینی مرتن کہتے ہیں باری کو، ہے نا، اور مرتینی اور آنی اور آئینی والے آوازیں ڈول کے لیے آتی ہیں. بما اس وجہ سے جو صبرو انہوں نے صبر کیا، صبرا یسبرو سے، ویدرؤنا اور وہ دور کرتے ہیں، درا یدرؤ سے ہٹانا، دور کرنا، پرے کرنا، بالحسنتی بھلائی کے ساتھ، سیئتا برائی کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون انفقا ینفقو سے، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بھی اہل کتاب کی، کہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا قیامت کے دن، ہے نا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا قیامت کے دن. ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا، اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آیا، یعنی ایک شخص اس میں سے ایسا ہے. تو دوہرا اجر ان لوگوں کو ملنے والا ہے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لانے کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پر بھی ایمان لانے والے ایمان لانا. اور ان کی خاص صفت کا یہاں پر ذکر ہے، اور وہ کیا کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی ہر پریشانی میں وہ قائم رہے، ہر پریشانی میں انہوں نے صبر کیا. اب پھر اس میں دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر یعنی جنگ کے موقع میں تھے، جنگ میں شریک تھے، تو اتنے میں حبشہ سے 40 لوگوں کا گروہ آیا اور انہوں نے آ کر غزوہ میں شرکت بھی کی، ہے نا، یعنی شریک بھی ہوئے اور ایمان بھی لائے. پھر بھی انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھی کہ قربانی کر کر کے ان کی حالت خراب ہو گئی. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے معاشی حالات بہت بہتر ہیں، ہمیں اللہ نے بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہم واپس جا کر آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کچھ بندوبست کریں. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، جیسے کہ آیت نمبر 52 میں، 52 سے اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، یعنی الذین آتیناہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لائے. تو حبشہ سے جو لوگ آئے تھے اہل کتاب تھے نا وہ، اور سارے کے سارے مان لے ہیں. اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا، ہر پریشانی میں صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دیں گے. تو پھر دیکھیں کہ صبر ان کی خاص اسپیشلٹی تھی. تو صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے بے حساب بخش دیے جائیں گے. یہاں پر اور کیا کیا ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 52 میں، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اہل کتاب میں اگر کوئی اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. اور ان کی خوبی کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں، وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر خاص طور سے برائی کو بھلائی سے بدلنا یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ہم صبر کرتے جاتے ہیں نا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم کب تک صبر کریں، ہے نا، اب کب تک صبر کریں، اور کسی نے کچھ برا کر دیا تو اپنی زبان سے کچھ بول دیا اور سارا صبر ان کا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم اچھا کریں تو وہ بڑی بات ہے، اور وہ ہمت کی بات ہے نا. کہ اگر کوئی ہم سے لڑ رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے بات نہیں کر رہا، ہم اسے گفٹ دے رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا. یہ خاص اسپیشلٹی ہے، اور اس کو اور یہ جس کے اندر آ گئی اس کے اندر حکمت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت اور یہ کوالٹی پیدا کرے. پھر آیت نمبر 55، وَإِذَا اور جب، سمعوا وہ سنتے ہیں، سمعا یسمعون سے بنا ہے، سمعوا وہ سنتے ہیں، فعل ماضی ہے، اور یہ فعل مضارع کیوں کر رہے ہیں؟ اذا کی وجہ سے. لغوا بےہدہ بات کو، آردو وہ اعراض کرتے ہیں، آردا یعرضو سے اگنور کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، انہو اس سے. وقالو اور وہ کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، سلام سلام ہوں، علیکم تم پر، لا نبتغی نہیں ہم چاہتے، ابتغا یبتغی سے بنائے، جاہلین جاہلوں کو، کیا کہتے ہیں وہ کہ نہیں ہم چاہتے، نہیں ہم تلاش کرتے، یعنی راستہ کس کا؟ جاہلوں کا.
اب اہل کتاب کی ایک اور خاص بات، اور وہ کیا، کہ جب بےہودہ بات سنتے ہیں، یعنی اور مومنوں کی بھی یہ اسپیشلٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی نا قرآن میں، اب یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، اور قرآن میں یہی صفت صبر کرنے کی، برائی کو اچھائی سے بدلنے کی، خرچ کرنے کی، اور بےہودہ بات کے پاس سے نکل جانے کی خاص کوالٹیز کس میں تھی، کس میں بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان والوں میں یہ ہونا چاہیے، جو ان میں بھی تھا، اہل کتاب میں بھی تھا، کہ جب بھی کوئی بیکار کی باتوں سے نکلتے تھے، لغو باتوں سے، جہاں دیکھتے تھے غیبتیں ہو رہی ہیں، بیکار کے چرچے ہو، تو جب یعنی جب وہ سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں لغوا بےہودہ بات کو، تو اگنور کرتے ہیں، آردو. ہاں، تو آیت نمبر 56 پر تھے ہم، 55 پر، کہ جب جو بحث کرتے ہیں لوگ، ان کے پاس سے اہل کتاب جو ہیں، جن کی خاص اسپیشلٹی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، ان کے پاس سے سلام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور بحث کرنا بھی نہیں چاہیے، اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ان کو کیا لگتا ہے صرف ہمیں جیتنا ہے بس، تو اس لیے جہاں پر لگے کہ یہ جو ہے صرف بحث کرنا ہے، تو خاموش ہو جائے اور سلام کر کے اور وہاں سے نکل جائیں. انکا، بے شک، لا تہدی، نہیں آپ ہدایت دے سکتے، ہدا یہدی سے بنائیں، لا تہدی، من اس کو جو احببتا پسند کریں آپ، احببتا آپ پسند کریں، فعل ماضی ہے یہ، تو جس کو یعنی جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہا بابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور احبا یحبو سے احبا، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، ہدی سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، وہ اور وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو، اہتدا یہتدی سے، مہتدین ہدایت پانے والوں کو. تو جس کو یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت کس کا کام؟ صرف ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی یہاں تک، ٹھیک ہے، تو یہیں تک ہم لیتے ہیں. اور پھر میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اہل کتاب جیسے کہ ہجرت حبشہ کے بعد، اہل کتاب کے اندر دیکھیں کتنی خاص باتیں تھیں، کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر حبشہ کے ملک میں پھیلی، تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک گروپ آیا تحقیق کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا. قریش کے بہت سے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور آس پاس کھڑے ہو گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں اور کیا باتیں بتاتے ہیں، آپ کا مشن کیا ہے. کس نے پوچھا؟ اہل کتاب نے، حبشہ کے لوگوں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. قرآن کی کچھ آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی گئی. قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی. لیکن جب مجلس برخاست ہو گئی، یعنی کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تعلیم دیتے ہیں، تو جب مجلس ختم ہو گئی تو ابو جہل اور جو ان کے ساتھی تھے راستے میں جا کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور بہت ملامت کی ان کو، یعنی کو بہت برا بھلا بولا کہ اور انہوں نے کہا، تو ان کو بہت برا بھلا بولا کہ تم تو بہت نامراد قسم کے لوگ ہو، تمہارے ہم تمہارے یعنی تم اپنے مذہب سے ہٹ گئے ہو، ہے نا، تو تم نے کوئی حقیقت بھی معلوم نہیں کی، اور تم ان سے متاثر بھی ہو گئے، ہے نا، تم بہکے ہوئے لوگ ہو گئے. تو انہوں نے ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کی باتوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دی، اور کہا سلام ہو بھائیو تم پر، اور تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو، اور ہم جو ہیں یہ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، ہم اپنے اور تم اپنے طریقے پر چلو. ہم جو ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی خاص بات کی، خاص تعریف کی، کہ وہ بےہودہ باتوں کے پاس سے نکل جاتے ہیں. لغو یعنی بےہودہ کام، بےہودہ باتیں،
ہے نا. جیسے لگا ہوتا ہے نا, لگا کہتے ہیں چڑیا اور چڑیوں کی طرح دوسرے پرندوں کے چو چو کرنے کی آواز کو کہتے ہیں, جو بے ارادہ بے سوچے سمجھے منہ سے نکلتی ہے. عام بھاشا میں چڑیا کے چہچانے کی طرح کسی چیز کا بار بار تذکرہ کرنا, ہے نا. جیسے لگاول کتاب کہتے ہیں کتے کے بھونکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جنت میں جیسے جانے کا نسخہ رسول اللہ نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جس سے اگر تم سب آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ ہے سلام. سلام کو خوب رواج دو, یعنی بے مقصد باتوں کو چھوڑو, آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی والی باتیں کرو. دین کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو اس سے ہٹ جانا, ہے نا. اس میں شامل اگر کوئی ہو گیا تو وہ بھی لغو میں آتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. حضرت عقبہ بن امیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کس چیز سے نجات ہے؟ آپ نے فرمایا, اپنی زبان روک لو, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا, کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک اس کا دل درست نہ ہو, دل درست نہ ہوگا جب تک زبان درست نہ ہو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے, حضرت سعید خدری فرماتے ہیں, ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا, اللہ سے ڈرتے رہو, اور یہی تمام بھلائیوں کا مرکز ہے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یہی مسلمانوں کی روحانیت ہے, اور ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو, اس سے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا. اور اپنی زبان کو ہر بری بات سے بچائے رکھو, صرف بھلائی اور نیکی کی باتیں نکالو, اس سے تم شیطان پر غالب رہو گے, یعنی شیطان سے جیتو گے. اس طرح مطلب بیکار کی چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا گیا, ان پر یعنی ان چیزوں پر چلو. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کو ایک انصاری نے یعنی حضرت عمان بن بشیر نے روایت کیا تھا. جب انہوں نے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اپنی انگلیوں سے بھی اشارہ کیا کہ وہ کان ہے جس سے میں نے سنا, یعنی انہی کانوں سے میں نے یہ حدیث کو سنا. اور کیوں بتائی انہوں نے یہ بات؟ یقین دلانے کے لیے. انہوں نے فرمایا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, بے شک حلال واضح ہے, صاف ہے, اور بے شک حرام بھی واضح ہے, صاف ہے, اور ان دونوں کے درمیان شک والی چیز جن کو اکثر لوگ جانتے نہیں, اور جس نے اپنے آپ کو شک والی چیزوں سے بچا لیا, اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا. اور جس طرح کوئی چرانے والا کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ میں جائے اور قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ کے اندر جا کر چرانا شروع کر دے, یعنی اچھی طرح سن لو, جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جائے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. تو اچھی طرح سن لو, وہ دل ہے. تو یعنی دل صحیح راستے پر چلو, یہ بات وہ بتا رہے تھے. تو یہاں پر لغو کا تعلق کس سے ہے کہ ہماری بیکار کی باتیں بھی اور بیکار کے رویے بھی وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. لغو کے اپوزٹ اسلام ہے. ٹھیک ہے. کسی کا مذاق بنانا, کسی سے بےہودہ باتیں کرنا, بےہودہ باتوں میں پڑ جانا, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ لغو میں آتا ہے. بیکار کی مجلسوں میں پڑھنا, بیکار کے پروپیگنڈا میں پڑھنا, یہ لغو میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گانے بجانے والی مجلس ہوتی ہیں, سانگس, میوزک, یہ سب لغو میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پرہیز کرنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.